अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर मिनी बजट के ऊपर बहस जारी है। ज़ाहिर है इस मिनी बजट के हवाले से बहुत से खदशात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और ज़ाहिर है कि इन खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अपोजिशन की जानिब से ही होना था और वो इस हवाले से कर भी रहे हैं। इंतहाई अहमियत की हामिल जो है ये कानून साजी होगी और दिखाई ये दे रहा है कि हुकूमत कल इस बिल को और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो बिल है दोनों को अपनी अददी अक्सरियत की बिना पर मंजूर करवा लेगी। आज ये बात कही जा रही है, डिवाइड लाइन की बात भी हो रही है कि तारीख देखेगी कि किन लोगों ने इन बिलों के हक़ में वोट दिया और किन्हों ने मुखालफत की। महंगाई के इस सैलाब जो है उसकी बात की जा रही है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो माहौल है वो दिखाई ये देता है कि वो उस तरह का नहीं बन पाया कि जिसके नतीजे में अपोजिशन की आवाज़ को सुना जाता और हुकूमती बेंच जो हैं उसको कोई अहमियत देते। अपोजिशन होती है तो हुकूमत नहीं होती, हुकूमत होती है तो अपोजिशन नहीं होती, और यूं पार्लियामेंट जो है जिसकी सुप्रीमेसी की, बालादस्ती की बात की जाती है, वो अपनी जगह के ऊपर मुतासर हो रही है। और ज़ाहिर है कि जब पूरी अपोजिशन यकजा मुखालफत करेगी और महज हकूमती एमा के ऊपर ये बिल मंजूर किए जाएंगे तो फिर इसके ऊपर जिन तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया जा रहा है उनको एक जला मिलेगी। दूसरी तरफ जो सियासत है उसके अंदर से अब धुंध जो है कुछ छटनी शुरू हुई है। आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है और पहली दफ़ा ये एतराफ़ किया है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कि मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक अदम एतमाद के ऊपर बातचीत हुई है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मोतरज़ रही है। उनका ये ख्याल था जब तक अवामिल पूरे ना हों तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी एक अरसे से वकालत करती रही है। देखना यह है कि क्या इज्तिमाई इस्तीफ़ों वाला मामला जो है वो पसे पुश चला गया है और अब तहरीक अदम एतमाद की जानिब जो है वो बढ़ा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि PDM से निकलने के बाद ये महज सियासी जमातों का मजमुआ है, PDM नहीं है। बाहर की हद तक ज़ाहिर है 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की असम्बली के अंदर एक अच्छी तकरीर थी और उसमें उन्होंने ये बात कही कि 27 को आकर हम आपको बताएंगे कि क्या होना है। दूसरी तरफ 23 मार्च PDM का महंगाई मार्च है, उस हवाले से भी दोनों जुमा शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान सब कह रहे थे कि इस पर बात हुई है और ज़ाहिर है कि 25 जनवरी को इस हवाले से एक इजलास हो रहा है कि जिसके अंदर इन मामलात को जो है फिर आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तानी सियासत के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो एक तरह से पंजाब के अंदर जो एक तक़वियत मिलती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उसको भी मुनज़्ज़म करने का ज़रिया होगा? और क्या ये जो तहरीक एतमाद वाली सूरत हाल है इसमें कैसे देखते हैं कि वो तमाम अवामिल पूरे हो गए हैं जिस बात की निशानदही की जाती रही है? इस पर करेंगे बात। आपको अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आपका इख्तलाफ हुआ था तब से ये बात कह रही थी कि तहरीक अदम एतमाद की कोशिश करनी चाहिए, बड़ा मामूली मार्जिन है, और आप लोग ये कह रहे थे कि नहीं, सेनेट के अंदर जो कुछ होता रहा वो इस बात का मुतकाज़ी है कि जब तक तहरीक अदम एतमाद के तमाम अवामिल पूरे ना हो जाएं, ऐसी सूरत हाल में तहरीक अदम एतमाद पेश करना बेमानी होगा। ये भी कहा गया कि जब एक टेलीफोन कॉल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर सूरत हाल बदल जाती है तो फिर तहरीक अदम एतमाद जो है वो क्या मानी रखती है? आप क्या समझते हैं कि अब जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को एतमाद में लेने गए हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो वो अवामिल जो हैं वो पूरे हो गए हैं? शुक्रिया नदीम साहब। हमारा जो मकसद है, जो कि PDM का भी मकसद है, और उसके जो 27 नुकाती एजेंडा सितंबर 2020 में
اس کا جو نمبر 2 ہے وہی ہم سامنے لے کر چل رہے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد پاکستان میں صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات چاہیے، تاکہ پاکستان کے عوام اپنے حقیقی اور واقعی منتخب حکمران جو ہیں وہ چن سکیں، جو ملک کو آگے لے کر چلیں، کیونکہ ہائیبرڈ نظام مکمل طور پر معاشی طور پر، خارجہ پالیسی میں، وفاق کو ساتھ لے کر چلنے میں، جمہوریت کو آگے بڑھانے میں ناکام ہو گیا ہے، جس کی سربراہی عمران خان صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ جو اگر عدم اعتماد آنی ہے، اگر اس کا مقصد ہم اس لیے اس کے مخالف تھے اور ابھی بھی ہیں کہ اس کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں ایک اور حکومت بنے جو 2023 تک جائے۔ جو بھی ہم عمل کریں گے اس کا سامنے فوکس اور مقصد یہی ہوگا کہ اگر عدم اعتماد آتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، تو جو نئی حکومت بنے وہ فوری طور پر نئے انتخابات کا اعلان کرے، اور وہ جو نئی حکومت بنے گی اس کا مقصد یہی ہوگا کہ اگر کوئی اصلاحات ہیں، اگر قانون میں کوئی ایسی تبدیلی چاہیے جو کرنی والی ہے، فوری طور پر کر کے نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے تاکہ پاکستان کے عوام اپنے حکمران چن سکیں۔ تو اب چونکہ سال پہلے یا 1.5 سال پہلے اگر یہ عدم اعتماد لائی جاتی تو ابھی انتخابات میں کافی وقت ہونا تھا۔ اب چونکہ انتخابات میں 1.5 سال رہ گیا ہے تو اب وقت آ گیا ہے، ایسے عوامل پیدا ہو گئے ہیں۔ دوسری جو بات ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اور پاکستان کے جو پبلک فائنانسز ہیں، جو ہمارے اجتماعی مالیاتی صورتحال ہے، اس کا اس قدر بیڑا غرق کر دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ یہ معاملہ چلتا ہوا آگے چند دکھائی نہیں دیتا۔ میں آتا ہوں خرم دستگیر خان صاحب، وہ بھی ایک ایسا عمل ہے جی، اسی لیے اب اس کی طرف فوکسڈ ہے۔ اب قمر زمان قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ 2 باتیں خرم دستگیر خان صاحب کی بات سے ابھر کر سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف یہ جا رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فوکس جو ہے وہ فوری انتخابات پر ہونا چاہیے، کوئی ایسی نیشنل گورنمنٹ یا کوئی اس طرح کی اندر سے ہی کوئی حکومت جو 2023 تک جائے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کی وکالت بہت عرصے سے کر رہے ہیں، آپ کا کیا مسلم لیگ نواز سے اس حوالے سے پارلیمانی سطح کے اوپر چونکہ آپ رابطے میں ہیں، رابطہ ہوا ہے، معاملات طے پائے ہیں، اور اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف بڑھا جا رہا ہے؟ ندیم صاحب، ایک تو میں پارلیمان کا کیونکہ حصہ نہیں ہوں پارلیمانی پارٹی کا، مجھے نہیں پتا کہ آج یا کل میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور وہ ہماری جماعت کے اندر یقیناً ہماری سی میں ڈسکشن میں آئے گی، ایک اور کمیٹی میں ڈسکشن میں آئے گی، تو پھر اس کے اوپر سیر حاصل بات کر سکیں گے۔ جہاں تک تعلق عدم اعتماد کی تحریک کا ہے، جب سے یہ حکومت بنی ہماری پہلے تو کوشش رہی کہ یہ حکومت چلے، لیکن جب ہم نے ساری جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب اس حکومت کا چلنا اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے اور دن بدن نقصان بڑھتا جا رہا ہے، تو ہم نے پی ڈی ایم کا جو ہے اتحاد اکٹھا کیا اور فیصلہ کیا کہ امیڈیٹ اقدامات اٹھائے جائیں، اور اس میں وہ 27 پوائنٹس ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے وہ طے کیا۔ آبجیکٹو لکھا گیا کہ فوری طور پہ اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ نئے انتخاب ہی ایک وے فارورڈ ہے۔ لیکن اور یہ بات طے شدہ ہے، میٹنگز کے اندر بھی، میڈیا میں بھی، آپس میں بھی، ہر جگہ پہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ نئے انتخاب کے لیے جو انتخابی قوانین ہیں، جو ضابطے ہیں، ان میں تبدیلی کرنا ضروری ہے، ترمیم کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر فوری طور پہ یہ حکومت توڑ دی جاتی ہے، گر جاتی ہے، ڈیزالو کر دی جاتی ہے، خود وزیر اعظم انیشیٹو لے لیتے ہیں، تو ان صورتوں میں کوئی حکومت وہ ضابطہ کار تبدیل نہیں کر سکے گی، کیونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اس کا یہ اختیار نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان اسمبلیوں سے عدم اعتماد کے نتیجے میں ایک حکومت بنائی جائے جو الیکشن کے ضابطہ کار میں ضروری ترامیم کر کے قانون میں، اور وہ امیڈیٹلی الیکشن کی طرف جائے، یہ کہنا، اور اسی پہ ہم ہمیشہ ایڈوکیسی کرتے رہے۔ اس سے ہٹ کے ہمارا کبھی موقف نہیں تھا، نہ کسی نیشنل گورنمنٹ کا، نہ 5 سالہ بات تھی، نہ 2023 کا ایشو تھا۔ رہی بات
پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے اندر جب تک ہم تھے, پی ڈی ایم کا فلور جب تک موجود تھا, تو ہم نے اپنے دوستوں کو اس بات پہ قائل کیا کہ بائی الیکشنز, جس پہ ساری جماعتیں یہ کہہ رہی تھی کہ جی بائی الیکشنز کا بائیکاٹ کریں, ہم نے گزارش کی کہ نہیں, بائیکاٹ کرنا مناسب نہیں ہے, ہمیں عملی میدان میں آنا چاہیے. ہم میدان میں آئے, ہم نے 13 میں سے 11 سیٹیں جیتی اور حکومت کی چولیں ہل گئی. پھر سینٹ کا الیکشن آیا تو فیصلہ کر کے اعلان کر دیا گیا ایک طرح کہ جی ہمیں سینٹ کے الیکشن کو بلاک کرنا ہے اور اس سے پہلے استعفے دے دیے جائیں. ہم نے اس پہ بھی بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی, کئی میٹنگز ہوئی, ہماری سی کی میٹنگ ہوئی اور ہم نے جا کے گزارش کی کہ یہ راستہ درست نہیں ہوگا. مہربانی ہمارے دوستوں کی, انہوں نے بھی اس راستے کو قبول کر لیا اور سینٹ کے انتخاب میں ہم نے ثابت کر دیا کہ ووٹ پیدا کر کے جا سکتے ہیں. یہ جو خفیہ قوتوں کی بات ہے, ہم کیونکہ ساری زندگی اس مزاج سے لڑتے رہے ہیں, لہٰذا ہمیں ان سے کوئی خدشہ نہیں تھا. اس پہ ہمارے دوستوں کے تحفظات ضرور تھے, لیکن ہم اس وقت سمجھتے تھے کہ جب سینٹ کے اندر ہم کامیاب ہوئے, اگر اس وقت فوری طور پہ عدم اعتماد کی تحریک آتی تو ہمارے لیے یہ بہت آسان ہو جاتا. اب خرم دستگیر خان صاحب, آپ نے قاہرہ صاحب کی بات سنی, اس میں سے جو بات نکل کر آ رہی ہے, پہلی بات تو یہ فرمائیے کہ آپ کس بنا پر اب آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ کامیاب ہوگی اور جو در پردہ عوامل ہیں وہ اب یا تو نیوٹرلائز ہو گئے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اب اس سسٹم میں تبدیلی آنے والی ہے؟ جی, اس میں بہت بڑا فیکٹر خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا جو پہلا مرحلہ تھا اس نے ادا کیا ہے. کہ اس میں ایک تو اس طرح کی ہمیں غیر آئینی مداخلت دیکھنے میں نہیں آئی, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ اگرچہ زیادہ ووٹ جمعیت علماء اسلام نے حاصل کیے, لیکن اگر آپ اوور آل موازنہ کریں تو اپوزیشن کی جماعتوں نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں 3 گنا ووٹ لیے ہیں. پی ٹی آئی کے رفلی 2,44,000 ووٹ ہیں, ہمارے اگر سب ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں تو 8.5 لاکھ ووٹ بنتے ہیں. یہ 3 گنا سے بھی زیادہ کی ایک تعداد ہے جو اپوزیشن نے حاصل کی ہے, جو کہ ہمیں ایک انڈیکیشن دے رہی ہے کہ پاکستان کے عوام بیلٹ باکس پر جب ان کو بغیر روک و ٹوک, بغیر خوف, بغیر دباؤ موقع ملے گا, تو اب وہ اس سٹیج پر آ گئے. انہوں نے عمران خان کی جو بد انتظامی ہے, غریب دشمنی ہے, ترقی دشمنی ہے, اس کا نہ صرف جو ہے وہ مشاہدہ کیا ہے, بلکہ اس کا وہ روزانہ کریانے کی دکان پہ, پیٹرول پمپ پہ, سڑک کے اوپر ان کو اس کی تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے. تو اب وہ وقت آ گیا ہے غالباً جس پہ ایک ایسا ہمیں قدم اٹھانا ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ حکومت گھر جائے بلکہ ہم پاکستان کے عوام کو وہ موقع فراہم کر سکیں. اچھا خرم دستگیر خان صاحب, اب دوسرا سوال, پھر میں قاہرہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے, جو قاہرہ صاحب نے گفتگو کی اس سے لگا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد ہو جاتی ہے, حکومت تبدیل ہوتی ہے, تو جو نئی حکومت وجود میں آئے اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ جو انتخابی اصلاحات یا جو چیزیں کرنی ہیں وہ کی جائیں. آپ کے خیال میں یہ درست ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ اس تحریک عدم اعتماد اور اس کے آگے اثرات کے حوالے سے بات چیت ابھی ہونا باقی ہے, یا یہ کہ کوئی فریم ورک جو ہے وہ آپ لوگوں نے طے کیا ہے؟ جی, بات چیت کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور آج سے 2 دن پہلے پیر کے روز شہباز شریف صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, انہوں نے ایک مشترکہ اپوزیشن کی میٹنگ چیئر کی تھی. آج بھی صبح شہباز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی وہاں گفتگو ہوئی ہے پارلیمان میں, اور ہمیں یہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پارلیمان میں اس پہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا ایک لائحہ عمل سامنے آئے گا. جو بات قاہرہ صاحب نے کی ہے اس میں اصولاً ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. 4-5 ایسی اہم چیزیں ہیں جن میں ہمیں الیکشن میں وہ ترمیم کرنی ہے جس کے ذریعے مداخلت کا دروازہ بند کیا جا سکے. مثلا ایک ترمیم جس کی بہت سخت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کسی صورت پولنگ سٹیشن کی ذمہ داری سے فرار حاصل نہیں کر سکتا, جس طرح اس نے 2018 میں
اور ابھی آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں جو پولنگ اسٹیشن کی ساری ذمہ داری تھی وہ سیکیورٹی اہلکاروں کو قانونی طور پر دے دی تھی. ہمیں ان کو روکنا ہے, ہمیں اس بات کو قانون میں لکھنا ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر سیکیورٹی اہلکار نہیں جا سکیں گے, وہ باہر رہیں گے اور باہر رہ کر سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے. اسی طرح جو کچھ ایک دو اور ترامیم ہیں کاؤنٹنگ کے وقت کے حوالے سے, تاخیر کے حوالے سے, وہ تمام ایشوز جو ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے. اور یہ جو ای وی ایم کی تباہ کن انہوں نے کی ہے امینڈمنٹ, وہ اس میں اگر ایک ہمارا ایم ہے کہ اس کو بھی تبدیل کیا جا سکے کہ ای وی ایم جو ہے وہ فوری طور پر اتنے بڑے انتخاب میں, جہاں انتخاب گوادر میں بھی ہونا ہے اور چترال میں بھی ہونا ہے, پشاور میں بھی ہونا ہے اور ٹھٹھا بدین میں بھی ہونا ہے, تو یہ اتنے بڑے انتخابات میں بیک وقت جو ووٹنگ مشینز ہیں ان کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. میں خرم صاحب آتا ہوں چاہیے اس کی جی خرم صاحب میں آتا ہوں کو یقینی بنانے کے لیے. تو یہ جیسے کام ہیں جو فوری طور پر ندیم صاحب ہو سکتے ہیں, وہ امینڈمنٹس لکھی ہوئی ہیں, تیار ہیں. تو جب اگر نئی حکومت آتی ہے تو کوئی امر مانے نہیں کہ فوری طور پر ان کو اڈاپٹ کر کے قانون میں تبدیلی کر کے تو پھر اس کو آگے بڑھا جائے اور نئے انتخابات کروائے جائیں. قاہرہ صاحب, اس سے تو لگتا یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے باہر پی ڈی ایم کی سطح کے اوپر بے شک الگ ہیں, لیکن پارلیمنٹ کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیولپ ہوئی ہے, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ نبٹ جائے گا اور اب یہ حکومت جو ہے یہ کسی اس سرپرستی سے محروم ہو چکی ہے جو بنیادی طور پر حائل تھی کسی ایسے اقدام کی حوالے سے جو حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکے؟ ندیم صاحب, ایک تو چلے کچھ پریس کانفرنسز یا پریس ریلیزز آئیں جس میں کہا گیا کہ جی ہمارا کوئی کام نہیں ہے, ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, تو یہ ایک اچھا عمل ہے, ہمیں بھی حوصلہ افزا عمل ہے, اچھا لگا. اب اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عملی طور پر بھی نظر آئے. جو ہم نے پچھلے جو جوائنٹ سٹنگ میں دیکھا اس میں جو خفیہ ہاتھ تھا اس کا رول ہمیں نظر آیا. ایک دن قبل تک تو لگتا تھا کہ اتحادی راضی نہیں ہے, حکمران جماعت کے اپنے لوگ راضی نہیں ہیں, لیکن پھر اچانک سب کچھ تبدیل ہوا اور وہ بل پاس ہو گئے. اسی طرح ابھی جو موجودہ سیشن چل رہا ہے اس میں بھی یوں اشارے مل رہے ہیں کہ لوگ تو راضی نہیں ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ سارا ملک جس قانون سازی پہ پاکستان کی ایک ہاہاکار مچا رہا ہو, صرف اپوزیشن نہیں, سارا میڈیا, سارا انٹیلیجنسیا, خود حکمران جماعت کے اندر ہر وقت یہ شور ہو, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ اس قانون کو پاس کرنے کے لیے حکومت کی خوشامد کریں؟ کوئی خط تو چلا, اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو سیاسی عمل میں وہ اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے جو ان کے بس میں ہے, جو گیون سرکمسٹانسز میں ضروری ہے اور پاسبل ہے. ہم نے وہ پاسبلٹی جو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے, یقیناً ہوں گے, ہمیں اس امید نہیں یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. میرے خیال میں اگر خدا نہ خواستہ ناکامی بھی ہوتی ہے تو ایون دین حکومت کے لیے بہت بڑا ڈینٹ ہو جاتا ہے. اور ہماری ذمہ داری یعنی اپوزیشن کی ذمہ داری اس وقت کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس حکومت کو ٹف ٹائم دیتے, اس حکومت سے جان چھڑاتے, اس کو حتمی دھکا دیتے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے؟ ہاں, اس دھکے کے نتیجے میں اس حکومت کو جانا چاہیے. خرم دستگیر خان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جب آپ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب آپ کی پارٹی کے صدر بھی ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد پر بات کی ہے, تو ظاہر ہے کوئی یقین ہوگا یا امید ضرور ہوگی. کیا آپ لوگوں کا رابطہ ہوا ہے حکومت کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ؟ ظاہر ہے ایم کیو ایم ہے, مسلم لیگ کاف ہے, ان سے کوئی روابط آپ لوگوں کے ہوئے ہیں؟ وہ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال کے اندر؟ جی, ایم کیو ایم سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. آپ کو شاید آپ کے ناظرین نے دیکھا ہو کہ چند دن پہلے ہمارے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کراچی تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر جا کے ان سے بات کی, اور اس کا نتیجہ یہ کہ آج جب ایم کیو ایم کے جو پہلے رکن ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں جب بات کی تو انہوں نے اس کو دہرایا کہ ہمیں نہیں معلوم
کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں یا ہم اپوزیشن کا ہیں. تو وہ ایم کیو ایم کا گو مگو تو جاری ہے، کیونکہ ان سب کو یہ اب واضح ہے، دوسری حلیف جماعتوں کو بھی واضح ہے کہ یہ جو حاکمیت کا عمرانی جنازہ پڑا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر، اب اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کو کندھا نہیں دیا جا سکتا. تو سب جو ہیں وہ اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں اور اس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نظر آئیں کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے بچوں کے دودھ کے اوپر، دہی کے اوپر، دوائیوں کے اوپر، کھاد کے اوپر، جو زرعی دوائیاں ہیں ان کی امپورٹ کے اوپر جو ایک قاتل ٹیکسیشن یہ حکومت کرنے جا رہی ہے، اس گناہ میں کوئی حصہ نہیں ڈالنا چاہتا حکومت کی طرف سے. لیکن جس طرح میں نے کہا، ہمیں یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک شروع کی گئی تھی، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہمارے سامنے عمران خان صاحب موجود تھے جن کو گرانا تھا. اصل تو یہ ہائیبرڈ نظام ہے جس سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں. وہ ہائیبرڈ نظام ہی وقتاً فوقتاً آ کے عمران خان کو وہ بیساکھی فراہم کرتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہوتے ہیں. اس میں خرم دستگیر خان صاحب دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ فرما دیجئے کہ ظاہر ہے 27 فروری کو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہہ رہے تھے، ہم آ کے بتائیں گے آپ کو. یہ ایک پریشر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. کیا مسلم لیگ نواز جو ہے اس کا ظاہر ہے 23 مارچ آپ کی پی ڈی ایم کی ڈیٹ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو دباؤ ہے اس کا حصہ بنے گی؟ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس حوالے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا سلسلہ، آپ کا 23 مارچ کو ہی ہوگا؟ جی نہیں، اس میں بھی کوئی چیز ہمیں نہیں روکتی کہ ہم پی ڈی ایم کا جو مارچ ہے اس کو پہلے آگے لے آئیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مارچ کریں، یا پیپلز پارٹی کو کنونس کر لیں کہ وہ ہمارے ساتھ مارچ کریں. اگلے آنے والے غالباً ہفتہ 10 دن میں پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم کا حصہ بننے کے لیے اب تیار نہیں دکھائی دیتی خرم دستگیر خان صاحب. جی وہ نہ بنے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ نہ بنے. لیکن بہرحال جو پارٹیاں ایک کسی اتحاد کا حصہ نہ بھی ہوں، وہ بھی بیک وقت راست اقدام کر سکتی ہیں، ان کو کوئی چیز نہیں روکتی. تو اس پر ڈسکشن ہوگی، اور میں جس کی چیز کی سفارش کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ یہ کام ہو کہ محمد نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کی گفتگو ہونی چاہیے. تبھی یہ معاملہ جو ہے وہ مضبوط بنیاد پر آگے بڑھے گا کہ یہ مارچ ایک ہی مارچ ہونا چاہیے، چاہے 27 مارچ. آپ نے ایک بڑی بات کی ہے خرم دستگیر خان صاحب. میرے پاس آخری 1.5 منٹ ہے، میں قاہرہ صاحب کی طرف جاؤں گا. قاہرہ صاحب، نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے مابین بات ہونی چاہیے، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مارچ 23 مارچ سے 27 فروری پر بھی آ سکتا ہے. بالکل جی، سیاسی لیڈروں میں گفتگو ہونی چاہیے ندیم صاحب، اور اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے. میرا خیال ہے زرداری صاحب نے لاسٹ ایک گفتگو کی تھی، کوشش کی تھی میاں صاحب سے رابطہ کرنے کی، جس میں وہ اسحاق ڈار صاحب سے بات تو کر پائے لیکن میاں صاحب سے گفتگو نہ ہو پائی. جب ہمارا سینٹ کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن کا آپس میں ایک تنازع کھڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ دونوں لیڈروں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. زرداری صاحب نے پیش رفت کی تھی، میرا خیال ہے میاں صاحب اس میں تحرک فرمائیں تو کوئی ایشو ہے نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، اور اس طرح کے ڈیڈ لاک نہیں آنے چاہیے. یہ بات درست ہے. اس میں قاہرہ صاحب آخری 30 سیکنڈ ہے، یہ فرما دیجئے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، مارچ یا اس سے پہلے؟ سر یہ تو پارلیمانی پارٹی بیٹھے گی، اپوزیشن کی ساری جماعتیں سر جوڑ کے کب وقت کا تعین تو وہ کریں گے، لیکن کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں ہونا چاہیے، کیونکہ حکومت کا ایک دن اس ملک پہ بھاری گزر رہا ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.